गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुबह से आगे में आप सबको खुशामदीद कहेंगे हम, और मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक, और हमारे साथ है जनाब पाइनएप्पल। और ये फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट पाइनएप्पल है। अब सवाल ये है कि क्या ये पाइनएप्पल खाना है या पाइनएप्पल फेस पे लगाना है? बिकॉज मैं पढ़ रहा था इंटरनेट पे कि फेस पे लगाने से भी काफी ग्लोइंग स्किन हो जाती है। आंखों पे लगाए, अगर खीरों की जगह पाइनएप्पल रखे जाए तो क्या ही बात हो। आखिरी दफा पाइनएप्पल खाया कब था आपने, ये बताया? वैसे तो कल ही खाया था, बाकी में खरीद के लाया था और फिर खाया था। इतना महंगा हो गया, अब कोई अफोर्ड ही नहीं कर पाता पाइनएप्पल। मतलब नहीं ठीक है, महंगा हो गया, इंपोर्टेड हो तो फिर तो क्या ही बात है। चले आज आपको मैं पाइनएप्पल खिलाऊंगा और खरीद कर लाऊंगा। डन करें, खरीद कर लाऊंगा, ये प्रॉमिस हो। खरीद? आप इतने अमीर हो गए? मैं अमीर हूँ, मैं खरीद कर लाऊंगा, पूरी कीमत पर खरीद के लाऊंगा। बहुत पैसे मिलते हैं, देख लें सब। नहीं इतना महंगा भी नहीं जी, अफोर्ड कर लेंगे। खरीद के लाएंगे, फिर खाएंगे, फिर खिलाएंगे। इंपोर्टेड चाहिए, इंपोर्टेड। अच्छा, तो उसके लिए कोई तोहफा ही आए तो फिर काम चलेगा? तो आप मुझे तोहफा दें आज पाइनएप्पल। इंपोर्टेड नहीं चले, खैर खैर आप वैसे पाइनएप्पल जो कैन में वो तो इंपोर्टेड ही होता है। अच्छा ठीक है, चले आप जैसे भी हो ना, आप आज मुझे तोहफा दें पाइनएप्पल का। चलें ठीक है, ये डिसाइड हो गया कि सबीन आपको पाइनएप्पल दूंगा। 1 मिनट काट दूं, फ्री वाला नहीं, फ्री वाला नहीं दूंगा, फ्री मैंने काट दिया। ये पाइनएप्पल असली वाला दूंगा आपको और खरीद कर ला कर दूंगा, ठीक है? बिल्कुल। खाएंगी? जरूर खाऊंगी, क्यों नहीं खाऊंगी ऐसे के बाद। मेरे पास ऐसे कोई तोशा खाना नहीं है, मेरे पास ऐसा कोई जंबील नहीं है, मैं नहीं निकाल देना, मैं खरीद के दुकान से खरीद कर लाऊंगा। डन है। वैसे भी मुझे कोई तोहफा नहीं देता पाइनएप्पल, तो मैं खरीद कर ही लाऊंगा। एनीवेज, तो हम पाइनएप्पल की बात करेंगे, इसलिए भी ज्यादा बात हो रही है क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ने तोशा खाना से पाइनएप्पल का डब्बा लिया था, पे नहीं किया था, पे नहीं किया था, फ्री ऑफ कॉस्ट लिया। तो वो जो थोड़ी बहुत होता है कि 20% आप देकर आप चीज ले सकते हो, तो वो 20% भी अदा नहीं किया। पाइनएप्पल कितने महंगे होंगे? अब ये नहीं पता वो डब्बा कितना बड़ा था। डब्बा कितना बड़ा था ये एक अलग बात है, लेकिन मतलब इतनी थोड़ी सी अमाउंट मुझे लगता है शायद थोड़ी बनती होगी। लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ सबीन के ये कैसी गंगा है जिसमें हाथ सब ने धोए हैं। कहते हैं कि खान साहब ने घड़ियां ली हैं, खान साहब ने तोहफे लिए, कुछ की कीमत कम लगवाई, कुछ मुफ्त लिए, लेकिन जब सरकार ने वेबसाइट पर जारी किया तो फिर मालूम हुआ किसने कब कब क्या क्या लिया। और ये वाकई में जब देखा तो हैरान रह गए हम कि कालीन, चादरें और पता नहीं क्या क्या, छोटे पाइनएप्पल और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें थी। वो भी जो है सबने मुफ्त में ली है, काफी सबने, और 1000 रुपए देकर, 500 रुपए देकर, 1000 रुपए में कालीन। तो जरा शुएब पहले स्कोर बताते हैं, पहले स्कोर बताते हैं जनाब कि इस सारे मामले में जरदारी साहब का स्कोर है 181, नवाज शरीफ साहब का स्कोर है 55, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का स्कोर है 27, इमरान खान ने स्कोर किया है 112, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का तो हम बता चुके हैं। इसके अलावा मुशर्रफ साहब का स्कोर है 126। ये हमने कुछ स्कोर आपको बताया है, वरना जो गया बाहर, जिसको तोहफा मिला, कुछ ने पैसे दिए, कुछ ने पैसे नहीं दिए। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने भी यूं तो कोई बहुत कीमती तोहफा नहीं रखा, लेकिन मुफ्त उन्होंने भी कुछ ना कुछ रखा। अब जब बात हम मुफ्त की कर रहे हैं, मैंने मुफ्त खोरा वैसे किसी को नहीं कहा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं किसने क्या क्या मुफ्त लिया। तो जनाब 2002 प्राइम मिनिस्टर थे शौकत अजीज साहब, इन्होंने एक गुलदान और एक कश्ती का डेकोरेशन पीस था, मुफ्त लिया था। एक्टिंग प्रेसिडेंट थे जस्टिस रिटायर्ड शेख रियाज अहमद साहब, ज्वेलरी बॉक्स मुफ्त लिया था। परवेज मुशर्रफ साहब ने फोटो फ्रेम, शील्ड और गुलदान मुफ्त लिया था। 2003 जफरुल्लाह जमाली किस्वा यानी काबा के गलाफ की बात करें, उसका पीस मुफ्त लिया था। शौकत अजीज साहब ने कई तोहफे मुफ्त लिए थे। हिना रबानी खर साहिबा, इन्होंने सिरेमिक डेकोरेशन पीस मुफ्त लिया था। खुर्शीद कसूरी साहब ने टी सेट मुफ्त लिया और उनकी वाइफ ने भी एलिफेंट का डेकोरेशन पीस मुफ्त लिया था। आसिफ जरदारी साहब ने वुडन बॉक्स और मार्बल बॉक्स मुफ्त लिया था। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कफलिंग्स, पेन और डेकोरेशन पीस मुफ्त लिया था। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने डेकोरेशन पीस मुफ्त लिया था। इमरान खान साहब ने ग्लास डेकोरेशन और कई तहाइफ मुफ्त लिए थे। और अगर हम बात करें शहबाज शरीफ साहब की, तो उन्होंने भी अब्राहम स्टेशन का एक मॉडल था, मुफ्त लिया था। कुछ बताए नाम जिन्होंने चीजें मुफ्त ली थी। ये अभी हमने कुछ बताए, लेकिन जो लिस्ट पब्लिक हुई है उस लिस्ट में अगर आप देखें तो बेतहाशा चीजें हैं जो कि हमने देखी कि कितनी कम कीमतों पर और मुफ्त ली हैं। चले तो कम कहते हैं ना, एक ही सफ में खड़े हो गए इमरान और नवाज और जरदारी। जिसका दिल किया उसने उतना ही लिया, और मेरे ख्याल में अब जब बाद में बात आती है तो ब्लेम उसने लिया, तो मेरे ख्याल में शायद ठीक ही कहते हैं। चलें, ये सारे मामले अपनी जगह। लेकिन चूंकि तोशा खाना का पर बहस बहुत ज्यादा हो रही है जब से रिकॉर्ड पब्लिक हो, इस वक्त अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया। शेख साहब गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। शेख साहब,
آپ بھی کئی بار گئے سرکاری دوروں پر, آپ نے کبھی کچھ مفت نہیں لیا, کبھی کچھ پاس نہیں رکھا, ایسے ہی ہے؟ میں تو 60 سال میں پچھتا رہا ہوں کہ اب میں خط لکھوں کہ میرا جتنا مال ہے یہ کھانے کو بھیجو. اچھا, عمران خان جو کہتا تھا وہ سچ ثابت ہوا, اس ہم نے سارے نکلے. اور شیخ صاحب, عمران خان صاحب نے ایک بات اور بھی کی اپنے دور میں, وہ کہتے تھے کہ ہم اس لیے ریکارڈ پبلک نہیں کرتے کہ اس سے دوست ممالک سے جو روابط ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. اب جب سرکاری ویب سائٹ پر ہمیں سب کچھ نظر آ رہا ہے, کہ اس سے آپ کو کیا لگتا ہے, اس کا امپیکٹ کیا آئے گا؟ آپ نے یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, لاہور کورٹ کا فیصلہ, بالکل بالکل, اس کو پبلک کیا جائے, اس میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے. یہ تو کرنا بھی نہیں چاہتے تھے نا شیخ صاحب. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو یہ تو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ 13 تاریخ تک جو ہے اس کو پبلک کیا جائے. اور اس ملک میں میرا خیال ہے کہ کیا کہوں جی, ڈر لگتا ہے کہ منہ سے کوئی بات نہ نکل جائے. ملک بیٹھ رہا ہے, ہم کدھر کے کدھر جا رہے ہیں, لوگوں کو کہہ رہے ہیں آٹا مفت لگا, ان کو قبر دے. ابھی تک IMF کی جی یہ ہفتہ بھی گزر گیا کہ ڈیل نہیں ہوئی ہے. دیکھیں اتنی سیریس بات ہے, نہ سعودی عرب نے پیسے دیے ہیں اور نہ چین نے, اور سعودی عرب اور ایران ایک ہو گئے ہیں, اور ہم وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سامراج کی غلامی میں کس حد تک جائیں گے. تو بڑے ہی گمبھیر مسائل ہیں یہ. 60 70 90 دن, اپریل مئی جون, یہ بہت بھاری ہوگا. ملک اس طرح نہیں چلیں گے. اور بالکل آج ایک بعض لوگ نامینیشن داخل کریں گے اور الیکشن کمیشن گفتگو میں شامل ہے. ایک میں نے بہت شہادتیں دیکھی ہیں. 6 نومبر 1968 کو بھی میں لاش گھر لے کے آیا امین کی. پھر 5 لاشیں میری لال حویلی کی ہیں. کبھی اتنا گہرا لوگوں کو زخم نہیں لگا جتنا ظلے شاہ کا لگا ہے. میری لال حویلی کے باہر 5 شہداء کی لال حویلی کی تصویریں لگی ہیں, لیکن لوگ دیکھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں. لیکن ظلے شاہ کے قتل میں, شہادت میں ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے یہ ایسا محسوس کیا کہ ایک درویش کو جس طرح مارا گیا ہے, جس کو ایکسیڈنٹ بنایا گیا ہے, جس بری طرح یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں. لوگوں کے جذبات تو بڑے عجیب ہیں. دعا کریں کہ کہیں جذبات سڑکوں پر اسی طرح نہ نکل آئیں اور لوگ دفعہ 144 کے کہیں 144 ٹکڑے ہی نہ کر دیں. تو حالات ٹھیک نہیں ہیں, حالات کافی خراب ہیں. گراؤنڈ ریالٹی بڑی عجیب ہے. بالکل شیخ صاحب, بہت سارے مناظر اسپیشلی پنجاب میں دیکھے بھی, اور بہت سارے ویژولز, اور ایک جو موت بھی ہے وہ ہمارے سامنے آئی ہے, اور جس کو کہا جا رہا ہے ایکسیڈنٹ ہے. چلے وہ تو ابھی انویسٹیگیشن ہوگی اور اس کے بعد چیزیں سامنے آئیں گی. لیکن شیخ صاحب, ابھی جس طرح سے یہ ریکارڈ پبلک کیا گیا ہے, اور آج جو ہے وہ عمران خان صاحب کی توشہ خانہ کیس کے حوالے سے پیشی بھی ہے, تو اس سے کیا ان کے کیس پر کوئی اثر پڑے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کیا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ پڑے گا, یہ تو کیس ہی ختم ہو گیا. اس کیس میں کیا رہ گیا ہے شیخ صاحب؟ اس میں اب کیا رہ گیا ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ, دراصل جھوٹ اتنا چھا گیا اور اتنی شدت سے ہم جھوٹ بولتے ہیں کہ اس میں سچائی دکھائی دیتی ہے. اب توشہ خانہ میں کیا رہ گیا جی کہ 144 لوگوں نے اور 190 لوگوں نے چیزیں لی ہے. تو عمران خان کا کیس تو نہ ہونے کے برابر ہے, اور اس کا کچھ نہیں ہوگا. یہ تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ کیس اب ختم ہو جائے گا کیونکہ ریکارڈ پبلک ہو چکا ہے اور سارے نام سامنے آ چکے ہیں؟ میرا خیال ہے ان کے وکیل یہ دلیل تو دیں گے نا کہ ان سب کو چارج کرو. میں یہی جاننا چاہ رہا تھا. کیس آنا ہے تو پھر سب پر آنا چاہیے. اور شیخ صاحب, اگر وکیل یہ دلائل, ابھی فی الحال ظاہر ہے ابھی تو حاضر سے استثناء کی درخواست اور فیصلہ بھی ریسنٹ ابھی خبر آئی محفوظ بھی ہوئے, لیکن شیخ صاحب چونکہ نام سامنے آئے ہیں اور اس میں تقریباً تمام نام ہی ہیں جنہوں نے کرسی سنبھالی تھی کہ انہوں نے مفت تحائف بھی لی ہیں, اور ظاہر ہے جو قیمتیں لگائی گئیں, جس طرح پیسے دیے گئے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ اگر عمران خان صاحب پہ معاملات اس طرح تنگ کر دیے گئے ہیں تو خان صاحب بھی باقی جو رہنما ہیں, باقی جو لیڈرز ہیں, ان کے خلاف بھی کیس کریں کہ جس طرح توشہ خانہ سے انہوں نے فائدہ حاصل کیا؟ اس وقت عمران خان کے پاس بڑے چوٹی کے وکیل ہیں. جب کبھی میں ملنے جاتا ہوں, اچھا, راجہ سلمان اکرم وہاں ہوتے ہیں, اعتزاز احسن وہاں ہوتے ہیں, اور علی ظفر وہاں ہوتے ہیں. پاکستان کے 5-10 لائر وہاں مجھے دکھائی دیتے ہیں. تو ساری باتوں پر ان کا نظر ہوگی, وہ بہتر لیگلی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا. اور شیخ صاحب, کوئی اطلاعات ہیں کہ عمران خان صاحب آج پیش ہوں گے, یا جس طرح توشہ خانہ کی ہم بات کریں کہ پیش ہوں گے تو اس میں ظاہر ہے فرد جرم عائد ہو جانی ہے, تو اس لیے یہ تو انہوں نے فیصلہ کر رکھا ہے, یا ان کو بتایا گیا کہ آپ نے پیش نہیں ہونا؟ ابھی ایک درخواست بھی دائر کی جس پر حاضر سے استثناء پر درخواست فیصلہ محفوظ ہے, لیکن خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ عدالت نہیں جائیں گے, ریلی بہرحال نکالیں گے؟ مجھے نہیں معلوم, میں لاہور نہیں ہوں, میں اسلام آباد میں ہوں.
ٹھیک ہے. اچھا, اور اگر ظاہر ہے مشاورت ہوتی ہے نا شیخ صاحب, قریبی یہاں پہ عمران خان صاحب کے, ایسے میں اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے جو کہ 75-76 کیسز ہیں خان صاحب پہ, جس میں توشہ خانہ کا اگر ہم ٹاپ پہ رکھیں تو غلط نہ ہوگا, اگر کسی وجہ سے عمران خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں تو واٹس نیکسٹ, پلان بی کیا ہے شیخ صاحب؟ دیکھیں آپ سب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیل جانا, میں تو سمجھتا ہوں جو مزہ اس وقت سکون اور تنہائی اڈیالہ جیل میں ہے وہ گھر پہ نہیں ہے. وقت پہ کھانا ملتا ہے جی, اور سکون ہے, اور نہانے کا پانی ہے, بجلی وقت پہ جاتی ہے. ایسے ہی ہم نے جیلوں کا خوف, جیلیں تو وہ تھی جو ہمارے دور میں تھی, میاں والی میں اور دوسری جگہ میں. یہاں تو جو آرڈر دو شام کو ٹھیکیدار وہ کھانا بازار سے دے آتا ہے. اچھا ہاں, اب تو جیلیں جو ہے وہ دہشت نہیں ہے جیلوں کی. ابھی میں 16 دن گزار کے آیا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ پرسکون جگہ ہے. سسرال کی کو انہوں نے خیال اچھا نہیں رکھا, لیکن اینی وے چکی میں بھی آدمی بڑی تنہائی کی زندگی گزار سکتا ہے, ضروری نہیں کہ اس کے پاس کوئی کلاس ہو. تو شیخ صاحب بالکل جیل کا خوف جو ہے, یہ جیل بھرو تحریک بھی آپ لوگوں نے اسی لیے شروع کی تھی, تو وہ خوف آپ ختم کرنا چاہتے ہیں. آپ کا تو ختم ہو گیا, اب آپ چاہتے ہیں باقیوں کا بھی ختم ہو جائے. میرا تو پیدائشی ختم تھا جی, میں تو اسکول میں میرا کورٹ مارشل ہو گیا تھا فوجی. تو جیل آپ اپنا سسرال کہتے ہیں جیل کو ویسے بھی. ہاں جیل میرا تو کورٹ مارشل 1 سال کا اسکول میں ہو گیا تھا, اور کوڑے نہیں لگے کہ میں بچہ تھا اور میں نے ہری پور بچوں کی جیل میں قید کاٹی. لیکن آج کی جیل فرسٹ کلاس ہے, کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. لیکن شیخ صاحب سوال پھر وہی, پلان بی کیا ہے اگر عمران خان صاحب جیل جاتے ہیں؟ پتا ہوگا جی, جو آدمی اس وقت عمران خان کو جیل بھیجے گا انتہائی احمق, بے وقوف, نااہل, نالائق, نکٹو اور سیاسی طور پر بہت ہی تھکا ہوا ہوگا, کیونکہ جیل اس کی مقبولیت اور اس کی مضبوطی میں اور اضافہ کرے گی, اس کو اور زیادہ ووٹ ملیں گے. کئی لوگ جیلوں سے منتخب ہوئے جی, کوثر نیازی, میں کئیوں کے نام دے سکتا ہوں, حالانکہ ان کا حلقہ نہیں تھا, وہ سیالکوٹ سے منتخب ہوئے. یعنی شیخ صاحب خان صاحب کا جیل جانا پاکستان تحریک انصاف کے لیے فائدہ ہوگا؟ فائدہ ہوگا, بالکل فائدہ ہوگا, میری تو یہی رائے ہے. شیخ صاحب اگر خان صاحب, جس طرح شعیب نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اتنے سارے کیسز چل رہے ہیں, اگر نااہل ہو جاتے ہیں الیکشنز کے لیے, تو پی ٹی آئی کا پلان بی کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی تو ہوگا جی. لوگ تو عمران خان کے ساتھ ہیں, جو عمران خان کہے گا وہ کھمبے کو کہے گا تو کھمبے کو ووٹ ڈالیں گے. لوگ عمران خان کے ساتھ. قیادت کون سنبھالے گا؟ کس میں آپ کو لگتا ہے کہ قیادت میڈیا سنبھالتا ہے, میڈیا لیڈر بناتا ہے. دیکھیں ایک شخص نے شہید ہو کے حکومت کا ستیہ ناش کر دیا, حکومت کو تباہ و برباد کر دیا. حکومت کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنا ریئیکشن ہے لوگوں کے دلوں میں کہ ایک ملنگ درویش آدمی کو انہوں نے مار دیا. قیادتیں خود راستہ نکال لیتی ہیں, اور حادثات میں بھی نئے قائد پیدا ہو جاتے ہیں. اور شیخ صاحب اگر قریبی ہیں, میں پھر کہوں گا خان صاحب کے, اگر خان صاحب آپ کو یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ جیل جاتے ہیں یا نااہلی کی چونکہ تلوار لٹک رہی ہے, ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ شیخ صاحب آپ نے پارٹی کو لے کر چلنا ہے, منظم کرنا ہے, لیڈ کرنا ہے, تو آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ میں خان صاحب کے ساتھ تیار ہوں. ایک ورکر کی حیثیت سے گرفتاری بھی دوں گا, جیل بھی دوں گا, چٹان کی طرح, اور حلالی ہونے کی حیثیت میں اپنے خون کا ثبوت دوں گا. عمران خان کی حد تک کھڑا رہوں گا, ریل میں رہے, جیل میں رہے. حکومت میں ہو تو سوچوں گا کہ میں نے کیا کرنا ہے. اچھا شیخ صاحب, آپ نے کہا عمران خان کی حد تک, اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر شاہ محمود قریشی صاحب ہوں, اسد عمر صاحب ہوں, کوئی اور ہوں تو پھر نہیں چل رہی ہے. جب تک اس کا ایک جدوجہد چل رہی ہے جس کو لے کر عمران خان لیڈ کر رہا ہے, اس وقت تک میں تحریک انصاف اور پی ٹی آئی اور عمران خان کے بعد. ٹھیک ہے شیخ رشید صاحب, بہت شکریہ, ساتھ موجود تھے اور عمران خان صاحب کے ساتھ تھے, ہیں, رہیں گے, یہی آپ نے کہا ہے. اور توشہ خانہ سے متعلق شیخ صاحب نے کہا کہ کیس کمزور ہوتا نظر آ رہا ہے. اب یہ تو ظاہر ہے آنے والا وقت بتائے گا, لیکن ہماری بہت سی اور خبریں بھی تھیں جو کہ بہت ساری خبریں تھیں, اور یہ میرے خیال میں صبح سیاسی توشہ خانہ انہوں نے شروع کیا تھا. شروع میں نے نہیں کیا تھا, شروع اس پائن ایپل نے کیا تھا.